अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। डिजिटल चैनल दर्द के प्लेटफार्म पे ये सवाल व जवाब का सेशन है। आज मेरे पास जो सवालात हैं वो हैं 3 फरवरी और 4 फरवरी 2024 के। कल के व्लॉग के अंदर भी मैंने कुछ सवालात के जो जवाबात दिए थे वो 3 फरवरी के थे, इसलिए वो तमाम हज़रात जिनको आज के व्लॉग के अंदर जवाब ना मिले तो वो कल का व्लॉग भी देखें, उसके अंदर भी 3 फरवरी के कुछ सवालात के जवाबात मौजूद हैं। दूसरी और आखिरी बात यह है कि अगर कल के व्लॉग के अंदर भी आपका जवाब नहीं है और आज के व्लॉग के अंदर भी आपका जवाब नहीं है तो फिर तलाश चैनल की कम्युनिटी पे जाएं, जहां पे आपने सवाल पेस्ट किया था वहीं पे रिप्लाई की सूरत में आपको जवाब दे दिया गया है। ये नहीं होता कि आपका सवाल जो है वो डिलीट कर दिया जाए या आपके सवाल का जवाब ना दिया जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सवाल नंबर है जी 1। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, मेरा ये सवाल है, जो औरतें घरों में 41 बार सूरह यासीन या ख़त्म शरीफ पढ़ती हैं, क्या ये सही है? इस सवाल का जवाब कम अज़ कम कोई मैं 10 बार पहले दे चुका हूँ और बड़ी तफसील के साथ दे चुका हूँ। आप तलाश चैनल पे तमाम जो बयानात हैं वो सुने, हम मेहनत किस नुक्ते पे कर रहे हैं यही बात तो हम समझा रहे हैं। और इसी तरह दर्द चैनल के ऊपर आप व्लॉग्स देखें, आपको तफसीली इसका जवाब जो है वो मिल जाएगा इंशाअल्लाह। दूसरा सवाल ये है, अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, मुझे ये पूछना था कि मैं खिज़री अमल शुरू करना चाहती हूँ, मैं रज्जत का शिकार हूँ। खिज़री अमल जमाली है या जलाली? इसको हर नमाज के बाद पढ़ना ज़रूरी है या दिन में एक बार भी किसी नमाज के बाद कर सकते हैं, या फिर मगरिब या इशा के वक्त भी पढ़ना ज़रूरी है? क्या ये अमल किसी जगह पर जाकर भी कर सकते हैं? अगर कभी कभी ये अमल ना कर सके तो इसका कोई नुकसान तो नहीं होगा? इसका क्या मतलब है कि ये जो खातून है ये सिर्फ थंबनेल देखती हैं, ठीक है, ये विंडो शॉपिंग करने वाले लोग हैं। कौन सा बयान है जिसके अंदर हमने खिज़री अमल पढ़ने का नहीं बताया? और आपको ये बात किसने बताई है कि आप रजत की शिकार हैं? ये किसने फैसला कर लिया कि आप रजत की शिकार हैं? तो अगर आप कहती हैं कि मैंने आपके बयानात सुने हैं तो फिर मेरे बयानात के अंदर कौन सा बयान है जिसके अंदर मैंने खिज़री अमल का नहीं बताया? ये कब पढ़ना है, क्यों नहीं पढ़ना, छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते? तो इसलिए अल्लाह वालों, आप बयानात तवज्जो के साथ सुना करें। मुफ्त का मतलब ये नहीं होता कि हम सवाल का जवाब दे देते हैं तो अगले बंदे को जलील करके रख दिया जाए और कल हम यही सवाल डिलीट करना शुरू कर देंगे तो फिर आप कहेंगे हज़रत साहब आप हमारे सवाल का जवाब नहीं देते। अब देखें, मैं सवाल का जवाब दूं, इसका नुकसान क्या होगा कि जब ये व्लॉग सुनेंगे लोग, उनकी दिलचस्पी का कोई सामान नहीं इसके अंदर होगा, यानी फजूल सवालात होंगे। वो क्या करेंगे, वो घंटा हज़रत साहब हमने आपका व्लॉग सुना, इसमें कोई नई बात सीखने वाली तो थी नहीं, एक ही बात बार बार हो रही है, तो लोग उकताहट का शिकार हो जाते हैं। तो इन तमाम सवालात के तफसीली जवाब हर बयान के अंदर होते हैं। और अगर फिर भी अगर आपको कोई नहीं मिला तो कोई भी आप दर्द का व्लॉग सुन लें, आपको सारा खिज़री अमल के बारे में मालूम हो जाएगा। सवाल नंबर है जी 3। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, ये एक यूट्यूब चैनल है, क्या ये चैनल आप लोगों का है? इस चैनल पे आपका नाम और दुरूद शाफिया लिखा हुआ है, प्लीज़ रहनुमाई फरमा दें। इन्होंने एक चैनल का नाम जो है वो मेंशन किया है, तवज्जो के साथ सुन लें कि शाफिया सोशल मीडिया 5 चैनल पे मुश्तमिल है। हमारे ऑफिशियल 5 चैनल हैं। पहला है तलाश, दूसरा है आरजू, तीसरा है कमली और चौथा है दर्द और 5वां है अर्श। आप ये कह रहे हो कि ये चैनल आपका है, जो हमारे नाम हैं तलाश, आरजू, कमली, दर्द और अर्श, ज़माने को तो नाम नहीं मिले, मद्दे मुकाबल किसी को अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्या मिल जाना है। इन नामों के तो यूट्यूब की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में चैनल्स नहीं थे, तो फैज़ान कहाँ से मिल जाना है? तो इसलिए ये बात ज़हन में रखें, हमारे ये सिर्फ 5 ही चैनल हैं। कोई मिलता जुलता चैनल है या कोई और चैनल है जिस पे कोई मेरा नाम लिख रहा है या सिलसिले का नाम लिख रहा है, तो उस चैनल के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। बाकी ये है कि अगर आपको उस चैनल से कोई नफ़ा हो रहा है तो आप ज़रूर देखें, हम किसी तासुब का शिकार नहीं हैं। अगर वो चैनल हमारी ही तालीमात को आगे बढ़ा रहा है तो आप ज़रूर देखें, लेकिन मैंने आपके इल्म के लिए, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको ये बता दिया कि हमारे सिर्फ 5 चैनल हैं और उन 5 चैनल का एक ही नाम है, शाफिया सोशल मीडिया।
سوال نمبر ہے جی 4، السلام علیکم حضرت صاحب، میں درود ابراہیم کا 707 والا عمل کر رہا ہوں، 5واں مہینہ شروع ہو گیا، حالات خراب ہیں اور مالی تنگ دستی بہت زیادہ ہے، کتنا عرصہ یہ عمل جاری رکھوں، رہنمائی فرما دیں۔ یہ عمل میں نے 20 بار بتایا ہے کہ اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک سفید کپڑوں والے نظر نہ آ جائیں۔ کیا کل مالی تنگ دستی ختم ہو جائے گی تو درود پڑھنا چھوڑ دو گے؟ بس یہ نیت کے اندر جو فطور ہے یہ ختم کر دو، کل ہی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جب آپ پڑھ ہی مطلبی بن کے رہے ہو تو جب تک یہ مطلبی والی نیت ختم نہیں کرو گے، نیت کے اندر جو فطور ہے یہ ختم نہیں کرو گے تو اگلے 10 سال بھی رزق نہیں کھولنا۔ کیوں؟ آپ کی نیت کے اندر فطور ہے کہ میں ہفتہ 10 دن پڑھوں، میرے معاملات ٹھیک ہو جائیں، اس کے بعد پھر میں دوبارہ غافل ہو جاؤں۔ تو رب غفلت والوں کی جو زندگی ہے وہ اجیرن کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جب تم میرے ذکر سے منہ موڑو گے، اعراض کرو گے تو میں تمہاری دنیا کو، زندگی کو اجیرن کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جب قیامت کے دن تمہیں میں اٹھاؤں گا تو اوندے منہ یعنی اندھا جو ہے وہ اٹھایا جائے گا۔ تو آپ کی تو نیت ہی یہ ہے کہ میرا کام ہو جائے، میں وظیفہ بند کر دوں، اللہ کا ذکر بند کر دوں۔ بس اپنی نیت کے اندر سے فطور نکال دیں، باقی عمل آپ کا بالکل ٹھیک ہے، اس کو جاری رکھیں، انشاءاللہ ہماری دعا ہے اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے گا۔ سوال نمبر ہے جی 5، السلام علیکم حضرت صاحب، آپ کی عمر اللہ دراز فرمائے، آمین۔ میں انڈیا سے ہوں، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، استغفر اللہ پڑھتی ہوں روزانہ صبح و شام 313 بار استغفار اور صلی اللہ علی محمد پڑھتی ہوں۔ میں رجت کی مریضہ ہوں، کیا میں آنکھوں کے لیے صبح و شام 4 موتی والا عمل کر سکتی ہوں؟ پلیز رہنمائی فرمائیں۔ آپ کو بسم اللہ سے بھی کچھ نہیں ملا، آپ کو الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ سے بھی کچھ نہیں ملا، آپ کو استغفر اللہ سے بھی کچھ نہیں ملا، پھر صلی اللہ علی محمد سے بھی کچھ نہیں ملا، تو بی بی آپ کو یہ اور ایک وظیفہ کر کے کیا مل جانا ہے؟ تو اپنا یقین بنائیں، ذکر کے اندر شفا ہے، ذکر کے اندر شفا ہے۔ ذکر کوئی بھی اللہ کا ہو، جب آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ کو شفا۔ دوسرا آپ اوپر لکھ رہی ہیں کہ میں رجت کی مریضہ ہوں، تو پھر ساتھ آپ وظائف کریں گی تو آپ کی رجت کا علاج کیسے ہوگا؟ تو اپنے تمام مسائل کی نیت ان اعمال کے اندر کریں، لیکن آپ نے اس کے ساتھ درود خضری عمل کا نہیں لکھا۔ اگر آپ خضری عمل نہیں پڑھ رہے تو آپ کو نفع نہیں ہوگا، ہر نماز کے بعد خضری عمل جو ہے وہ پڑھیں۔ سوال نمبر ہے جی 6، السلام علیکم حضرت صاحب، اللہ آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی حفاظت فرمائے۔ میں کن فیکون والی نماز یعنی صلاۃ الحاجت کا عمل کر رہی ہوں۔ میں تہجد، اشراق، چاشت، اوابین کے نفل بھی پڑھتی ہوں، ان میں سورۃ اخلاص 15 بار ہر رکعت میں پڑھتی ہوں۔ کیا میں نماز حاجت کے 2 نفل ہفتے میں 1 بار پڑھتی ہوں؟ اس اسلام پھیرنے کے بعد درود و سلام اور 100 بار استغفار بھی پڑھتی ہوں۔ نماز ظہر اور عصر کے درمیان 1000 مرتبہ درود پاک بھی پڑھتی ہوں۔ سونے سے پہلے 100 مرتبہ استغفار پڑھتی ہوں۔ اگر میں کوئی غلطی کر رہی ہوں تو پلیز میری رہنمائی فرما دیں۔ نسیم کوثر کراچی سے، میں نے کل کے ویلاگ کے اندر بھی آپ کے سوال کا جواب دے دیا۔ میں کتنی بار آپ کو کہتا ہوں کہ ایک بار اگر آپ نے سوال پیسٹ کر لیا تو بار بار آپ اپنا سوال نہ بھیجا کریں، دوسرے لوگوں کو بھی موقع دیا کریں۔ اب بالفرض مجھے یہ یاد نہ ہوتا، اب یہ کل کی بات ہے، میرے ذہن میں ہے، تو میں پھر آج جواب دیتا تو وقت اور برباد ہوتا۔ جس طرح ابھی میں نے پڑھا ہے پھر سمجھایا ہے تو وقت کا ضیاع ہوا ہے۔ آپ جو کل کا ویلاگ ہے یعنی 1، 2 اور 3 فروری کا جو ویلاگ آئے گا اس میں آپ کا جواب موجود ہوگا۔ سوال نمبر ہے جی 7، السلام علیکم حضرت صاحب، میں لاہور سے ہوں، میں آپ کی اجازت سے خضری عمل کر رہی ہوں۔ مجھے بچپن سے شدید جادو کا مسئلہ ہے، خواب میں جنات ہم بستری کرتے ہیں، حاضری ہوتی ہے، روزانہ صدقہ بھی دے رہی ہوں، میری اولاد نہیں تھی، اب اللہ پاک نے جولی بھر دی ہے، میں امید سے ہوں، اس کی حفاظت اور اولاد نرینہ کے لیے کیا پڑھوں؟ رہنمائی فرما دیں۔ 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ بغیر شرائطوں ناپاکی دی حالت وچ پڑھو تو سارا کام سیدھا ہو جائے گا۔ میں یہی جواب دے سکتا ہوں نا، اتنے بیانات سننے کے بعد شرم تو پھر ذرا بھی نہیں آئی نا۔ اللہ نے اب کرم کر بھی دیا ہے تو اس احسان کا کوئی احساس نہیں، اس فضل کا کوئی احساس نہیں ہے۔ آپ کی مرضی ہے جی، جو مرضی پڑھیں، 55 روپے کا رسالہ منگوائیں اور دن رات پڑھیں تاکہ حمل جو ہے وہ وقت پہ گر جائے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ حمل کیا ہوتا ہے۔ یا پھر آپ منگتی بن کے، سائل بن کے جب میرے پاس آؤ گی پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ شافی کے در پہ آنا کیسا ہوتا ہے۔ سوال نمبر ہے جی 8، السلام علیکم حضرت صاحب، میری رہنمائی فرمائیں۔ آپ نے کملی چینل پہ جو صبح و شام 7 دفعہ حسبی اللہ والی آیت پڑھ کر 70 بار درود ابراہیم پڑھنے کا عمل بتایا ہے، کیا یہ عمل رجت کے مریض بھی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اب مجھے بتاؤ کہ جو کوئی نیا
سبسکرائبر ہے یا یہاں کوئی نیا بندہ بیٹھا ہوا ہے جو پہلی بار آج یہاں آیا ہے، میں ان سوالات کے جوابات دے رہا ہوں، اس کی کوئی دلچسپی 8 سوالوں کے سن کے رہی ہے کہ بھئی ایک بات ہی بار بار، اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم بیان نہیں سنتے، ہم صرف تھمب نیل دیکھتے ہیں۔ کتنی بار یہ بات سمجھائیں کہ بھئی خضری عمل، رجعت کے اگر آپ مریض ہیں تو پہلے رجعت کا علاج کریں، آپ وظائف نہیں کر سکتے۔ یہی بات سوال نمبر 7 والوں نے کی ہے تو میں نے ڈانٹا ہے، اور وہی بات 8 نمبر پہ، اور وہی بات سوال نمبر 1 ہے کہ سورہ یاسین 41 بار پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی سوال نمبر 1 سے لے کے 8 تک کوئی نیا سوال نہیں ہے جس کے اندر معلومات ہو، مخلوق خدا کو کچھ سیکھنے کو ملے، ہم اگر وقت دے رہے ہیں کوئی نفع ہو، کوئی نفع نہیں ہے۔ وہی باتیں بار بار ایک چسکا لیا جا رہا ہے کہ حضرت صاحب چلو میرا بھی ولاگ پہ نام لیں گے، بس اتنی بات ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ سوال نمبر ہے جی 9، السلام علیکم حضرت صاحب، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ میں اجتماعی عمل میں سوالات درود پاک میں درود ابراہیم پڑھ رہی تھی جو 22 جنوری کو مکمل ہو گیا۔ جب میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا تھا 500 سے زیادہ نہیں پڑھا جاتا تھا۔ جب میں 36,000 پہ پہنچی تو بہت سخت بیمار ہو گئی، 15 دن کے لیے میں نے وظیفہ روک دیا۔ ماشاءاللہ آپ کی ویڈیو دیکھ کر مجھے پتہ چلا کہ وظیفہ باندھ دیا جاتا ہے۔ میں نے صدقہ کیا، استغفار کی کثرت کی تو میرا وظیفہ کھل گیا۔ جب میں 50,000 پہ پہنچی تو میں نے ایک خواب دیکھا کہ میرے سہانے کوئی خوبصورت آدمی کھڑے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تم خضری عمل کے حصار میں رہا کرو۔ میں 4 دفعہ خضری عمل پڑھتی تھی، اس کے بعد میں نے 5 دفعہ کر دیا۔ اس کے بعد میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ ہر وقت کوئی میرے پیچھے لگا رہتا ہے، مجھے جیسے کوئی ہر وقت میری خبر رکھتا ہو۔ میرے بچوں کے پیچھے بھی لگا رہتا ہے۔ مجھے درود شریف و خضری عمل سے بہت فائدہ ہوا ہے۔ جیسے اس عمل سے فائدہ ہوتا ہے پھر اس سے کوئی جادو کر دیتا ہے۔ ایسا کون کر ہے؟ میری رہنمائی فرمائیں۔ وظیفہ ختم ہونے کے بعد درود ابراہیمی روزانہ کتنا پڑھنا ہے؟ میں روزانہ 313 دفعہ پڑھ رہی ہوں۔ اگر میں اجتماعی عمل میں کوئی چھوٹا درود شریف پڑھنا چاہوں تو میں پڑھ سکتی ہوں یا نہیں؟ میں 12 سے 15 سال سے پریشان ہوں۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کوئی نیک بندہ مل جائے، میرا اور میرے بچوں کا شوہر کا پیچھا چھڑوا دے۔ آپ کی ویڈیو دیکھی تو امید کی کرن نظر آئی، آپ اتنی دور رہ کر بھی میرا کام کر سکتے ہیں۔ میری زبان کیا میرا دل بھی آپ کو دعائیں دے گا۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو اور آپ کی پوری ٹیم کو شاد و آباد رکھے۔ یاسمین صاحبہ، خضری عمل ساری زندگی آپ نے پڑھنا ہے۔ جو آپ کا حصار مضبوط ہوتا جائے گا، جو آپ کو سائب نظر آتے ہیں یا کسی کے چلنے کی آہٹ یا موجودگی کا احساس ہوتا ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ باقی آپ اجتماعی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کوئی بھی چھوٹا درود پاک پڑھ سکتے ہیں، باقی درود ابراہیم جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ جادو اور رجعت کا علاج، اس کے اندر درود ابراہیم زیادہ مؤثر ہے۔ ابھی آپ کوشش کریں درود ابراہیم ہی پڑھنے کی، اور جب اللہ آسانی کر دے پھر درود ابراہیم کی تعداد تھوڑی سی کم کر لیجیے گا اور چھوٹے درود پاک کی تعداد آپ بڑھا لیجیے گا۔ باقی سارے اعمال آپ نے جاری رکھنے ہیں۔ اور آخری بات جو ہے، جو آپ نے کہا کہ میرا کام کر دیں، تو ہم آپ کا کام کر تو رہے ہیں۔ ہم آپ کو اعمال بھی بتائیں، آپ کو طریقہ بھی بتایا ہے، روزانہ ہم بیان بھی اپلوڈ کر رہے ہیں، ابھی بھی آپ کے سوال کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ صرف آپ سے پیسے نہیں لیے اس لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم آپ کا کام نہیں کر رہے۔ یہی بات ہے نا، ہم نے آپ سے پیسے نہیں لیے، اس لیے مفت کے مال کی قدر نہیں ہوتی، مفت کے فیض کی قدر نہیں ہوتی۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم آپ کا کام نہیں کر رہے۔ یہ جو سارا کچھ بتایا ہے کہ آپ کو رجعت ہے، آپ کو یہ مسائل ہیں، آپ نے یہ علاج کرنا ہے، یہ کس نے بتایا ہے؟ ہم نہیں آپ تک پہنچایا نا۔ آپ کا سوال ہے، آپ کے سوال کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ یہ آپ کا کام نہیں ہو رہا تو پھر اور کیا ہو رہا ہے؟ ہاں، اگر پیسے زیادہ ہیں تو خانقاہ میں خدمت کی مد میں آپ بھیج دیں، انشاءاللہ قبول کر لیں گے آپ کی، پریشان نہ ہوں آپ۔ سوال نمبر ہے جی 10، السلام علیکم حضرت صاحب، میں نے آپ کی ایک ویڈیو میں صدقے کا عمل دیکھا جو آپ نے بتایا تھا کہ انسان 4 عناصر کا مجموع ہے جو صدقہ کریں، اس میں سے آگ کا صدقہ کتے اور بلیوں کو ڈالیں۔ دوسری ویڈیو میں آپ نے بتایا کہ آگ کا صدقہ چیلوں اور کووں کو ڈالیں۔ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں، یہ صدقہ کس کو ڈالنا بہتر ہے؟ دیکھیں، بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جب میں نے یہ بیان کیا تو لوگوں کا فیڈ بیک آیا کہ یہ چیزیں یہاں پہ دستیاب نہیں ہیں۔ تو اگر آپ چیلوں کو ڈالیں گے تو تب بھی صدقہ ہو جائے گا آگ کا، اگر آپ کووں کو ڈالیں گے تب بھی ہو جائے گا، اور اگر آپ اس کو ڈالیں گے کتے اور بلیوں کو ڈالیں گے تب بھی ہو جائے گا۔ اور اس لیے ہم یہ اب کہتے ہیں کہ یہ ہر شخص کے لیے یہ کرنا بہت مشکل ہے، اور اگر آپ ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ کتے بلیوں کو ڈالنا یا چیلوں کو ڈالنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، تو آپ یہ سارا صدقہ جو ہے یہ کر کے کسی انسان کو بھی دے سکتے ہیں۔ جب انسان مجبور ہو تو اللہ آسانی فرما دیتا ہے، رعایت مل جاتی ہے۔ جیسے آپ کو آسانی ہے ویسے کریں، آپ اس بحث میں نہیں الجھیں۔
اور جن کو سہولت ہے وہ ویسے کریں جیسے میں نے بتایا، پھر انشاءاللہ نفع ہوگا۔ سوال نمبر ہے جی 11، السلام علیکم حضرت صاحب، میں آپ کے بیانات سنتی ہوں، سورہ توبہ کی 2 آخری آیات 129 مرتبہ صبح شام پڑھتی ہوں، اور ہر فرض نماز کے بعد بھی 7 مرتبہ پڑھتی ہوں، 12 رکعت نماز 6 سلام کے ساتھ پڑھتی ہوں، ہر جمعرات جبریل امین علیہ السلام کی تسبیح، سجدے میں 4 مرتبہ درود ابراہیم کی ایک تسبیح، صبح شام صلی اللہ علیہ محمد استغفر اللہ 1000 بار پڑھتی ہوں، کن فیکون کی نماز بھی پڑھتی ہوں، 2 نوافل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث بھی پڑھتی ہوں، ہر نماز کے بعد خضری عمل بھی پڑھتی ہوں۔ ان اعمال سے رجت تو نہیں ہوگی، میں پہلے بہت سے وظائف کر رہی ہوں، میں جس سے نکاح کرنا چاہتی ہوں میرا دشمن بن گیا ہے، تے اور سجن بن جاندہ، تو یہی کچھ ہونا تھا۔ میں تو پڑھتا پڑھتا تھک گیا ہوں، میرے تو لگتا ہے میرے منہ نوال پہ آ جانا سی، کہ میں خود پریشان ہو رہا تھا، بھئی یہ بھی تو پڑھتی تو اتنی بڑی رابعہ بصری ہے کہ تو ویاہ نہیں کرانا، تو رابعہ بصری نے دیکھ لیا دن رات عبادت کی ہے تو پھر وہ ویاہ نہیں ہویا، تو جے تو شادی کرا کے نیانے جمنے نے تو تھوڑی تھوڑی عبادت کرو جتنی جذب کرتے، پہلے وظائف کر کر کے آپ نے اپنا بیڑا غرق کر لیا ہوا ہے، اب آپ اتنا کچھ پڑھے جا رہی ہیں، چاہے وہ درود پاک کی صورت میں ہی ہے، صرف خضری عمل 5 نمازوں کے بعد اور سارا دن درود پاک ایک تسبیح استغفار کی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کس زبان میں سمجھاؤں، ہر بیان کے اہتمام پہ کہتا ہوں بھئی 5 اعمال 5 اعمال کرنے، کبھی کوئی درود پاک کبھی کوئی عمل۔ بھائی وہ جو اعمال ہیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو رجت کا شکار نہیں ہیں، جب آپ رجت کا شکار ہیں، پہلے آپ کے وظائف کی ہسٹری ہے، آپ کوئی عمل نہیں کر سکتے۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ جس سے میں شادی کرنا چاہتی ہوں لو میرج، وہ میرا دشمن بن گیا ہے، بھائی وہ آپ کی جان بھی لے گا، عزت بھی لوٹے گا، 2 دن بعد طلاق دے کے نقد گھر بھی بھیجے گا اگر شادی ہو گئی تو۔ جب آپ نے اتنے وظائف کیے ہوں، آپ ان لوگوں کی باتیں سنو، درد چینل پہ یا تلاش چینل کی کمیونٹی میں جا کے پڑھو، جن خواتین نے وظائف کیے اپنے سسرال کو قابو کرنے کے لیے، اپنی نندوں کو قابو کرنے کے لیے، اپنے شوہر کو دم چھلا بنانے کے لیے، وہ جو ان کے پاؤں میں جوتا ہے اس جوتے سے بھی وہ بے وقت ہو گئے، اور جن کے رشتے ہو بھی گئے، پہلے تو رشتے ہوئے نہیں ہیں، وظائف پڑھنے والی بچیوں کے، اگر ہو بھی گئے تو بس انج گئیاں تے انج آئیاں، یعنی ہفتہ 10 دن مہینے کے اندر جو ہے وہ اختلافات پیدا ہو گئے، اس کے بعد پھر طلاق ہو گئی۔ تو اگر آپ اپنا گھر نہیں بسانا چاہتے تو آپ اعمال جو ہے وہ جس طرح بتا رہی میں اور بھی وظائف کر رہی ہوں، تو اگر آپ نے وظائف کرنے ہیں تو پھر آپ یہ جو ہمارے بتائے ہوئے اعمال ہیں ان کو بند کر دیں، ان کا پھر فائدہ نہیں ہے، پھر جو دیگر آپ اعمال کر رہے ہیں وہی کریں، کسی ایک کے کریں۔ دعا کیجئے گا میری شادی اس سے ہو جائے۔ اچھا جی، بڑی بات ہے، میرا کوئی نہیں ہے، ایک والدہ تھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا، صاحب میری رہنمائی فرما دی، اللہ آپ کو سلامت، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف فرما دیجیے گا، کوئی میری بات سننے والا نہیں، میں کسی سے اپنا درد نہیں کہہ سکتی۔ بھائی میں نے ساری بات آپ کو سمجھا دی ہے، کوئی آپ کو درد دینے والا نہیں ہے، مرنا سب نے، آپ کے والدین اگر فوت ہو گئے ہیں تو آپ ہوش کے ناخن لو، جب آپ کو ایک بات سمجھا دی ہے کہ بھائی وظائف آج کی دنیا میں آج کے دور میں نہیں ہو سکتے، اور کرنا بھی ہو تو ایک آپ نے سب کچھ کر لیا ہے، آپ کو کیا ملا ہے؟ آپ نے کرنا بھی ہے تو آپ نے پہلے کیے بھی ہیں تو آپ کو کیا مل گیا ہے؟ کچھ کر کے ملا، اس لیے آج کے بعد آپ نے وظائف نہیں کرنے، جتنے میں اعمال بتاتا ہوں اتنے کریں اور اپنا گھر جو ہے بسائیں، اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ سوال نمبر ہے جی 12، السلام علیکم حضرت صاحب، میرا نام شکیل احمد ہے، میں انڈیا سے ہوں، آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں، میرے لیے دعا فرما دیں۔ روزانہ درود پاک 5000 دفعہ پڑھنے کا معمول ہے، میں صلی اللہ علیہ محمد پڑھتا ہوں، پلیز میری رہنمائی فرمائیں۔ اللہ پاک آپ کو قبول فرمائے، آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ آپ کملی چینل پہ جائیں، وہاں پہ بیعت کی ایک ویڈیو ہے، اس میں جو کلمات میں بول رہا ہوں میرے ساتھ بولتے جائیں، انشاءاللہ آپ کا جو تعلق ہے روحانی و سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ سے قائم ہو جائے گا۔ سوال نمبر ہے جی 13، السلام علیکم حضرت صاحب، میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں، ہم اپنے فلیٹ میں رہتے ہیں جو 30 سال پرانا ہے، اب ہمیں نیا فلیٹ لینا ہے، ہم گھر دیکھ رہے ہیں، میں نے اپنے رشتہ داروں میں دیکھا تھا، جب وہ نئے گھر میں شفٹ ہوئے تو انہیں وہاں رہنے والے شریر جنات یا مخلوق نے بہت پریشان کیا، تو انہوں نے وہ گھر چھوڑ دیا، وہ گھر انہیں راست نہیں آیا، وہ برباد ہو گئے۔ مرشد پاک آپ سے التجا ہے کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہمیں کچھ نئی چیز لینی ہو تو اس کے لیے کوئی استخارہ کوئی عمل کر لیا کریں جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ چیز بہتر ہے یا نہیں۔ جی بالکل، استخارہ کے اعمال تلاش چینل پہ پڑے ہیں، آرزو چینل پہ بھی پڑے ہیں، ان میں سے جون سا آپ کو آسان لگتا ہے، پہلے آپ جو گھر خرید
خریدنا چاہتے ہیں اس کی بات چلائیں، اگر آپ کو پسند آ جائے، آپ کی بات بننے کے قریب ہو جائے تو بات کو فائنل کرنے سے پہلے آپ استخارہ کریں، اللہ سے مشورہ کریں، پھر جو اس میں اللہ رہنمائی فرمائے اس کے مطابق چلیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے ہر وہ گھر جس گھر کے اندر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے وہ گھر کسی کو راس نہیں آتا، وہ تباہی لے کر آتا ہے، بربادی لے کر آتا ہے۔ جو گھر اسیب زدہ بھی ہوگا، اگر بالفرض آپ خرید لیتے ہیں، وہاں جا کے آپ کملی والے کی غلامی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو انشاءاللہ اسیب کی مجال نہیں ہے، وہ رمان ٹھہر جائے، آپ کو نقصان دینا تو بڑی دور کی بات ہے۔ سوال نمبر ہے جی 14، السلام علیکم حضرت صاحب، یا کیا خضری عمل کو اگربتی پہ دم کر کے گھر میں جلایا جا سکتا ہے؟ جنات بہت پریشان کرتے ہیں، گھر میں بدبو بھی آتی ہے، ہمارے جسم کے جوڑ اور کندھے ہلتے ہیں، پلیز رہنمائی فرمائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی بالکل خضری عمل پڑھیں، اس کا پانی دم کر کے چھڑکیں، خوشبو ڈال کے چھڑکیں، اگربتی جلائیں، ہر طرح جتنی گھر کے اندر صفائی کریں گے ان کی طاقت ختم ہوتی جائے گی، اللہ آپ کے لیے آسانی کرتا جائے گا۔ سوال نمبر ہے جی 15، السلام علیکم حضرت صاحب، میں 2-3 ماہ سے خضری عمل یا اللہ یا لطیف درود صدقہ پڑھتی ہوں، 2-3 دن سے 1-2 نمازوں کے ساتھ یہ عمل رہ جاتا ہے۔ پہلے کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا، میں روزانہ اسماء الحسنی کا ورد تقریباً 100 دفعہ کرتی ہوں۔ میں گنتی نہیں کرتی، آج فجر کی نماز کے بعد میں نے خضری عمل کیا تو نیند کے درمیان میں بھول گئی، جیسے تیسرے کلمے کے جیسے تیسے کر کے میں نے عمل پورا کیا۔ جب میں عمل پورا کر لیتی ہوں تب مجھے ہوش آ جاتی ہے، اچانک آنکھ لگ جاتی ہے یا بند ہو جاتی ہے، مجھے معلوم نہیں ہوتا۔ میں نے دیکھا میری آنکھوں کے سامنے ایک چڑیل یا ڈرونی سی شکل میرے دائیں سائڈ پر آئی ہے اور میں نہ کچھ بول پا رہی ہوں نہ ہل رہی ہوں۔ تب میں نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھا اور ہونٹ میرے بالکل بند تھے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا پڑھوں۔ پھر میں نے سورہ فلق سورہ ناس پڑھنا شروع کر دی، تھوڑی ہی دیر پڑھ پاتی ہوں اور میری آنکھ کھل جاتی اور ساری کیفیت ٹھیک ہو جاتی۔ یہ خواب نہیں تھا، تب میں جاگ رہی تھی، بس آنکھیں بند تھی، پلیز میری رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں آپ شدید قسم کی جادو کی مریضہ ہیں اور رجت الگ ہے، یہ جنات شیاطین جو ہیں یہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں۔ آپ اپنا خضری عمل مضبوط کریں، یہ جو اسماء الحسنی یہ اس طرح کے وظائف کرتے ہیں، جب تک یہ بند نہیں کریں گے آپ کا علاج نہیں ہونا۔ بارہا سمجھا رہا ہوں دوسرے لوگوں کو، آپ کو بھی، جو 5 اعمال بتاتا ہوں جب تک ان میں نہیں آؤ گے آپ کا علاج نہیں ہونا۔ حالات بگڑے ہیں، مزید بگڑتے جائیں گے، باقی آپ کی مرضی ہے۔ سوال نمبر ہے جی 16، السلام علیکم مرشد صاحب، پلیز میرے لیے دعا کیجیے گا، میری طبیعت خراب ہے، مجھے پتے کی پتھری کے ساتھ ساتھ گلٹی کی بھی شکایت ہے۔ اس کے لیے پہلے بہت سارے وظائف کیے ہیں، پھر آپ کا چینل دیکھنے کے بعد میں نے سب کچھ چھوڑ دیا اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام والے عمل کے ساتھ ہر نماز کے بعد خضری عمل، درود شریف، استغفار پڑھ رہی ہوں، صدقہ بھی دے رہی ہوں، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجت بھی پڑھتی ہوں۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، پھر اچانک میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بہت ڈر لگتا ہے مجھے۔ یہ اعمال کرتے ہوئے تقریباً 72 دن ہو گئے ہیں۔ میرے شوہر آپریشن کروانے کا کہہ رہے ہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ہم نے آپ کا دامن پکڑا ہے، پلیز رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں آپ نے جو وظائف بند کر دی ہیں یہ بہت اچھا ہے، باقی جو آپ اعمال کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ بس آپ جب خضری عمل پڑھتے ہیں تو جہاں پہ پتھری ہے اس پتھری کے اوپر دایاں اپنا ہاتھ رکھ کے یوں پھیرتے جایا کریں اور تصور آپ نے یہ رکھنا ہے کہ میری پتھری ٹوٹ کے جو ہے وہ نکل رہی ہے، اور پانی پہ دم کر کے خضری عمل زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں۔ 7 ہفتے مزید یہ اعمال کریں، انشاءاللہ آپ کی طبیعت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اس بعد تازہ فریش یعنی الٹرا ساؤنڈ کروا کے پھر مجھے بتائیں، پھر اس میں جو بھی آئے گا پھر آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی۔ آج کے یہ سوالات تھے 17، اس میں سے میں نے 16 سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ ایک سوال جو ہے وہ میں نے آخر پہ اس لیے لے کر اس کو آیا ہوں، اس کا ترتیب یا اس کا نمبر آگے پیچھے کیا ہے کہ وہ بہت لمبا سوال ہے، اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں، تو وہ آپ توجہ کے ساتھ سن لیں۔ اگر وہ سوال ہوگا تو تب بھی اس کا کوئی جواب ہم دے دیں گے، اگر وہ کوئی اپنا درد سنانا چاہتے ہیں تو ہم ان کا درد بھی سن لیں۔ السلام علیکم حضرت صاحب، میں انڈیا سے ہوں، برائے مہربانی چینل وی لاگ میں میرا یہ سوال ضرور شامل کریں۔ اب میں کوئی بھی وظیفہ نہیں کرتا، اب صرف درود شریف پڑھتا ہوں۔ میں جو کچھ بتانا چاہتا ہوں اس کے 3 حصے ہیں۔ بتانے کا مقصد لوگوں کو آگاہ کرنا ہے کہ عاملین نے عملیات کے ذریعے کیسے نسلیں برباد کی ہیں۔ یہ تو بہت اچھا سوال ہے، توجہ کے ساتھ سنیں۔ شکر ہے کوئی ایسی بات آئی ہے کہ پہلی والی بوریت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔
حضرت صاحب میرے اس سوال کو برائے مہربانی چینل ویلاگ کا ضرور حصہ بنائیں، ضرور شامل کریں۔ اب میں کوئی وظیفہ نہیں کرتا، اب صرف میں درود شریف پڑھتا ہوں۔ میں جو کچھ بتانا چاہتا ہوں اس کے 3 حصے ہیں۔ بتانے کا مقصد لوگوں کو آگاہ کرنا ہے کہ عاملین نے عملیات کے ذریعے کیسے نسلیں برباد کی ہیں، اور اولیاء کرام پیر کامل کی نسبت سے حفاظت کیسے ہوتی ہے، اولیاء اللہ کی بے ادبی سے کیسا وبال آتا ہے۔ یعنی اب یہ 3-4 باتیں ہیں جس کو وہ وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں۔ میری نانی کا خاندان کافی مالدار تھا، وہ لوگ بہت عبادت گزار تھے، لیکن 14 سال بستر سے لگے رہے۔ ہم نے پرنانا کی کافی خدمت کی، پھر پرنانا کا انتقال ہو گیا۔ میری نانی عمر کے آخری حصے میں پھر بستر پر پڑ گئیں اور 7-8 سال بیماری کے بعد فوت ہو گئیں۔ میرے نانا نے جو گھر خریدا ریٹائرمنٹ کے بعد، اس گھر میں کسی کو سکون نہ ملا۔ دونوں میرے ماموں بد عقیدہ عاملین پر یقین رکھتے تھے، ننہال والے عاملین کو پسند کرتے تھے۔ میری ایک خالہ بیوہ ہوئی، پھر اسی کے گھر میں آ کر رہنے لگی۔ ان کی 3 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی کینسر سے مری، دوسری 2 بیٹیوں کو ڈگری کرانے کی ضد میں خالہ نے ان کی شادی کی عمر ضائع کر دی۔ بعد میں لڑکیاں شادی کرنے پہ راضی نہ ہوئیں۔ وہ بیوہ خالہ ہمارے نانا کے اسی گھر میں رہتی تھیں۔ چھوٹی خالہ کی ایک بیٹی نے یوٹیوب سے اور رسالے سے تمام وظیفے کیے، کوئی وظیفہ نہیں چھوڑا، آج کینسر کی مریضہ ہے۔ بیٹی اور داماد کو رزق کی حد درجہ تنگی ہے۔ میری پھوپھی میرے دادا کے پڑوس میں ان کے ساتھ رہتی تھی۔ چچا پھوپھو لوگوں کو بچپن سے دیکھا کرتے تھے، وہ لوگ میری والدہ پر ظلم کرتے تھے اور میرے والد نے اپنی ساری کمائی چچا کو بسانے میں لگا دی۔ چچا نے بہت سارے عاملین کو گھر بلا کر عملیات کروائے۔ میرے والد پوری طرح چچا کے قبضہ میں تھے، انہیں نہ ہمارا خیال تھا نہ ہی امی کا۔ ابا نے ہمارے لیے کوئی محنت نہیں کی، ان کی جہاں نوکری تھی وہاں والے گھر میں پڑوسی سے تنازع ہوا، یعنی جہاں وہ نوکری تھی جس فلیٹ میں رہتے تھے وہاں جو ہمسائے تھے ان کے ساتھ تنازع ہو گیا۔ ابا نے عامل کے کہنے پہ سورۃ اخلاص پڑھی، پھر سب کچھ لٹ گیا۔ ابا نوکری کی وجہ سے پریشان رہنے لگے، ایسے ہی ریٹائر ہو گئے۔ کسی جگہ کوئی عزت نہیں ملی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ابائی گھر اپنا حق لینے آئے تو بھائیوں نے حق دینے سے انکار کر دیا۔ 10 سال سے رل رہے ہیں، وظائف پڑھتے رہے ہیں۔ ابا اور امی دونوں گھر میں جھگڑا کرتے ہیں اور مجھ سے سخت نفرت کرتے ہیں، مجھے سامنے دیکھنا بھی برداشت نہیں کرتے۔ ہون آؤ لائن تر۔ اب تو میرا سوال بنتا ہے نا، کل تک کہتے تھے رجعت نہیں ہوتی، اب یہ کیا بول رہے ہیں؟ میں بول رہا ہوں۔ ایسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اجڑی ہے، اور میں نے موٹی موٹی 4 باتیں سکھائی ہیں۔ چھوٹی باتیں تو ہم کرتے ہی نہیں کہ پیچیدگی پیدا ہو جائے گی۔ موٹی موٹی 4 باتیں بتائی ہیں کہ جب وظائف کرو گے، عامل کو گھر لے کر آؤ گے، کیا ہوگا کہ مالی تنگ دستی، لا علاج بیماریاں، گھر میں لڑائی جھگڑے، نافرمانیاں، اور آخر پہ کیا ہوگا؟ ککھوں ہولے ہو جاؤ گے، ذلت۔ یہ 4 ہی بتاتا ہوں۔ تو ابھی میں نے یہ جتنا انہوں نے لکھا ہے اس کا 4تھا حصہ پڑھا ہے یا 3را حصہ پڑھا ہے۔ اس کے اندر یہ 4 باتیں ملی ہیں کہ نہیں ملی؟ 4 باتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اب میں حضرت صاحب اپنی کہانی بتاتا ہوں۔ میرے والد سخت گیر انسان ہیں، کبھی محبت سے میرے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا۔ میں محرومیوں کا شکار ہوں۔ 1 منٹ، جب یہ شخص یعنی یہ جو بچے کا باپ ہے یہ مر گیا، اس بچے کے دل میں اپنے باپ کی کوئی محبت ہے؟ قبر میں جس حال میں بھی رہے گا یہ مڑ کے بھی نہیں دیکھے گا احصال ثواب کے لیے۔ قبر پہ جانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اسکول کالج کے دنوں میں ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا، یہ سوچا تھا کہ والدین کے ذریعے رشتہ بھیجوں گا۔ میں ہائی اسکول میں ٹاپر تھا، مگر کالج میں جاتے جاتے پڑھائی سے نفرت ہو گئی، ذہن باغی ہوا، والد سے میں متنفر ہوا تو میں نے پڑھائی چھوڑ دی۔ 2 سال میں بیکار پھرتا رہا، پھر کالج پاس کر کے ڈگری حاصل کی۔ اس دوران والدہ نے ہر عامل سے میرا علاج کروایا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا حضرت صاحب کہ میں ڈپریشن کا مریض بن گیا، مجھے ڈپریشن کا روگ لگ گیا۔ میں نے اس لڑکی سے جا کے شادی کی خواہش کی، اس نے بھی انکار کر دیا۔ کیا کہتے ہیں؟ جتنے وظیفے کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایتھے بھوکے تے لاہور بھی بھوکے۔ ڈپریشن کی وجہ سے گناہوں میں ملوث ہو گیا۔ اس کے بعد 10 سال میں بے روزگار رہا۔ یہ 10 سال میں نے بڑی تکلیف میں گزارے۔ پھر میں کامل بزرگ سے مرید ہوا۔ ان کی شفقت بڑی تعلیمات نے مجھے اپنا گرویدہ بنا دیا۔
وہ پردہ فرمانے کے بعد بھی میرے ساتھ رہے۔ میری والدہ نے میری شادی اپنے شہر میں خاندان سے باہر کر دی۔ میرے والدین اور بیوی میں آئے دن جھگڑا چلتا رہتا ہے۔ میری والدہ عاملین سے رابطے میں ہے۔ میرے سسرال والے بھی مجھے کنٹرول کرنے کے لیے عملیات کرتے ہیں، ماشاءاللہ، کہ میں والدین کو چھوڑ دوں۔ والدین جیسے بھی ہیں لیکن میں چھوڑنے پر راضی نہیں ہوں۔ اب جب سے مجھے پکی نوکری ملی ہے سسرال والوں سے میل جول زیادہ ہو گیا ہے۔ بیوی سمجھدار ہے مگر میکے والوں کی باتوں میں آ کر الگ ہونے کا مطالبہ کرتی رہتی ہے۔ میرے والدین نے ایک دفعہ اسے تبرک کا مذاق اڑایا جو مجھے میرے مرشد نے دیا تھا، جس کا مجھے بہت رنج ہوا۔ اس کے 1 سال بعد بہن کو اولاد ہوئی اور اس میں نقص آ گیا۔ پھر درمیان والے بھائی کو والد نے زبردستی انجینئرنگ کروانا چاہی، وہ نہ کر سکا، گھر بیٹھ گیا۔ اس کا روزگار کوئی نہ چل سکا، کوئی ذریعہ روزگار نہ بن سکا، تو وہ 12 سال پہلے گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ ماں نے اپنے شہر کا کوئی عمل نہیں چھوڑا لیکن بھائی واپس نہیں آیا۔ کوئی عمل نہیں چھوڑا، بیٹا واپس نہیں آیا۔ میرے چھوٹے بھائی کی پکی نوکری ہے، 30,000 سے زیادہ تنخواہ ہے مگر شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میری زندگی میں سکھ ہے تو بس اللہ کا فضل ہے، مرشد پاک کی دعائیں ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل جاری ہے۔ وہ ہمیشہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتے تھے، جو پریشانی سناتا اسے نماز حاجت اور درود شریف پڑھنے کا درس دیتے تھے، اولیاء کرام کے فیض حاصل کرنے کی ترغیب دیتے تھے، ہمیشہ کہتے تھے اللہ کی رضا پہ راضی رہو۔ الحمدللہ ہم میاں بیوی مرشد پاک کی رہبری میں ہیں، ان طویز گنڈوں اور خرافات سے دور ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایسے پیر ملے۔ میری والدہ مجھے کئی سال تک مرشد سے دور کرنے کے لیے عاملین کے پاس مجھے لے جاتی رہی، استغفر اللہ، مجھے خودکشی کی دھمکیاں دیتی رہی۔ جب میرا رہبر میرے ساتھ ہے تو ایسے نازک مرلے بھی طے ہو جاتے۔ میرے والد نے میرے سلسلے کے بزرگوں کی درگاہ میں جا کر گستاخی کی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج نہ ان کی بہن بھائی ان کے ساتھ ہیں، نہ ہی والدین۔ حضرت صاحب میں کیا بتاؤں آپ کو، میرے والدین نے اپنی مرضی ہم پر تھوپنے اور دنیا کے سامنے اپنا اچھا امیج بنانے کے لیے ہماری زندگیاں برباد کر کے رکھ دی ہیں۔ ہم سارے بچے سیدھے سادے تابع دار ہیں مگر سکھ نہیں ہے، کیونکہ والد کہتے ہیں کہ آپ بیٹے ہو کر میرے کہنے پر نہیں چلتے۔ یہ تو مجھے مرشد کامل کی نسبت مل گئی، ورنہ شاید میں بھی پاگل ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ میری خطائیں بھی تھیں لیکن مرشد کریم نے مجھے بچا لیا۔ میرے والدین اور چچا کے عملوں کے جادو ضائع ہو گئے، ان کی ایک نہ چلی۔ یہ مرشد پاک کی صحبت کا فیض ہے، ہم تباہی سے بچ گئے۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ بسے ہوئے گھر وظائف کی وجہ سے کیسے اجڑتے ہیں، اولیاء کرام کی گستاخیوں کا وبال کیسے آتا ہے، اور عاملین کے چکر میں پڑھ کے لوگ زندگیاں کیسے برباد کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ وہ تمام باتیں جو امت کو پچھلے 11 مہینوں سے ہم جو ہے وہ طوطے کی طرح پڑھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، ان تمام باتوں کو انہوں نے جو ہے وہ کور کیا ہے، ہمارے تک بھیجا ہے۔ اللہ سونا جو ہے ان کو بھی تندرستی والی، صحت والی، عافیت والی اور خیر والی، سکھوں والی زندگی عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو پریشان ہیں، گھروں میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، وہاں پریشان ہیں، کاروبار کی پریشانی، اللہ سب کو جو ہے وہ سکھ عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جنہوں نے پریشانی میں یہ سوالات بھیجے، اللہ ان کو بھی جو ہے آسانی والی زندگی، عافیت والی، برکت والی، خیر والی، رحمت والی زندگی عطا فرمائے۔ جو دکھی ہیں اللہ ان کا دکھ دور عطا فرمائے، جو سکھی ہیں اللہ ان کے سکھوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہر بیان کے اندر، ہر ویلاگ کے اندر ایک ہی بات کہتا ہوں کہ یہ دور فسق و فجور کا دور ہے، گناہوں کا دور ہے۔ اس دور کے اندر آپ وظائف نہیں کر سکتے، وظائف کرنے ہیں تو وظائف کی شرائط ہیں۔ آپ نے اس دور میں صرف 5 اعمال کرنے ہیں۔ ہر نماز کے بعد خضری عمل، یعنی ہر 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے، خضری عمل کے حصار کے ساتھ سارا دن کملی والے پہ درود پڑھیں گے، ایک تسبیح رات سونے سے پہلے استغفار کی، رزق حلال کماؤ، رزق حلال کھاؤ، آنکھوں کی حفاظت کرو، دن میں رات میں جب بھی آسانی ہے قرآن کی تلاوت کرو، اور جتنا اللہ نے دیا اس میں کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو۔ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے پیاروں کو، اپنے دوست احباب کو وظائف سے اور عاملین کے شر سے جو ہے وہ محفوظ رکھو، دور رکھو۔ اپنے اپنے علاقے کے اندر تمام حضرات جو ہمارے متعلقین ہیں، محبت کرتے ہیں، اپنے اپنے علاقے میں شافی بن کر کام کرو۔ جو شمع ہم نے جلائی ہے اپنے علاقے میں اس شمع کو روشن کرتے جاؤ، اس کی روشنی سے جو ہے سارے زمانے کو منور کرتے جاؤ۔ اللہ سونا جو ہے وہ ہمارے سلسلہ علیہ قادری شافیہ کو، ساری امت کو فیض یاب کرنے کا ذریعہ بنائے۔ گھروں میں، ہسپتالوں میں جو بھی بیمار اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ ان کے حق میں ہماری التجاؤں کو، دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ گھروں میں، ہسپتالوں میں جہاں بھی جو لوگ بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو مانگا ہے اللہ وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورت
ضرورتیں اللہ بن مانگے عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔